अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अक्सा वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ आवर चैनल। खाना खा लीजिए अम्मा। मैं ट्रे में इनकी पसंद का खाना सजाए इनकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो बुत बनी बैठी हुई थी। प्लीज़ अम्मा, थोड़ा सा खाना खा लीजिए ताकि आपको दवा खिला सकूं। खाली पेट तो दवा नहीं दे सकती ना। नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। दिमाग मत खराब करो, कह दिया ना। अम्मा प्लीज़, मैं मिनमिनाई। अरे भाई जाओ यहाँ से, नहीं भूख लग रही तो ज़बरदस्ती खा लें। मैंने मायूस होकर ट्रे वहीं करीब पड़ी तपाई पे रख दी। ठीक है, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। वो आज फिर इसी कैफियत में मुब्तला थी जो अब्बा के इंतकाल के बाद अक्सर इन पर तारी होती थी। इस कैफियत में ना वो किसी से बातचीत करती, ना कुछ खाती पीती। घंटों बैठकर सामने वाली दीवार को घूरती रहती या लेटकर छत को तकती रहती। अब्बा की अचानक और नागहानी मौत ने इन्हें हाल में पहुंचा दिया था। अब्बा की अचानक और नागहानी मौत ने इन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। और ऐसा क्यों ना होता। बेतहाशा मोहब्बत करने वाला, जान छिड़कने वाला और जिंदगी भर हथेली का छाला बना के रखने वाला शौहर इस तरह अचानक दुनिया से चला जाए तो औरत क्या करे। 6 माह हो गए थे अब्बा के इंतकाल को, और इन 6 माह में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब हम तीनों बहन भाई अब्बा को याद करके रोए ना हो। मगर अम्मा के सामने हम खुद को काबू में रखने की कोशिश करते, हत्ता कि हम इनके सामने अब्बा का ज़्यादा जिक्र भी नहीं करते थे। मुख्तलिफ हीले बहानों से इन्हें बहलाने की कोशिश करते। इद्दत के बाद अक्सर कहीं घूमने ले जाते, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाते। बड़ी मुश्किल से राजी होती थी, मगर ये इनके लिए बहुत ज़रूरी था, वरना अब्बा के जाने का गम इन्हें अंदर ही अंदर से खा जाता। बाप के बाद माँ को खोने का हौसला नहीं था हमने, इसलिए अपनी सी कोशिश करते कि वो किसी तरह से बहल जाएं। इस दिन भी सीमा मुझसे छोटी बहन तेल की बोतल लिए खड़ी, इनके सर में तेल डालकर कंघी चोटी करने के लिए हलकान हो रही थी। मगर अम्मा सपाट चेहरे के साथ बैठी हुई तस्बीह के दाने गिरा रही थी। सर पर किसी के बंधे हुए दुपट्टे को गिरेबान के पास से मजबूती से थामा और इसकी एक नहीं सुन रही थी। मैं बाहर कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो सीमा ने बेबसी से मुझे देखा और बोली, हुमा आपी, प्लीज़ आप अम्मा को बोलें कि सर की मालिश करवा के नहा लें। 3 दिन से नहाई नहीं है। सर्दियों में भी रोज़ नहाने वाली इतनी शदीद गर्मी में नहाए बगैर कैसे रह सकती हैं। बोलते बोलते इसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने तेल की बोतल इसके हाथ से ली और इसे अंदर जाने का इशारा किया। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, चले ना, मैं आपके सर में अच्छी सी मालिश करती हूँ, फिर आप नहा लीजिएगा। शाम में असद भाई आएंगे तो हम सब मिलके छोटी खाला के घर चलेंगे। छोटी खाला अम्मा की सबसे छोटी और लाडली बहन थी। मैंने इनका नाम लेकर अम्मा को लालच देने की कोशिश की, मगर इनके सपाट चेहरे पे कोई तासुरात ना उभरे। वो इसी तरह दुपट्टे को जकड़े बैठे रहे। मैं इनके कदमों में बैठ गई और इनके घुटनों पर हाथ रखकर बहुत आज़र्दगी से बोली, खुदा के लिए अम्मा, ठीक हो जाइए ना, ऐसा मत करिए। हम तीनों की तरफ देखिए। अब्बा तो चले गए, मगर आप हमारे साथ होते हुए भी हमारे पास नहीं हैं। प्लीज़ अम्मा, लौट आएं अपने बच्चों की तरफ। आपको अब्बा की मौत का शदीद दुख है, मैं जानती हूँ, मगर हमारे बारे में भी तो सोचें कि हम किस हाल में हैं। एक तो अब्बा के चले जाने का दुख, दूसरा आपकी इस हालत का दुख, और इससे ज़्यादा तशवीश। ठीक हो जाइए ना अम्मा, प्लीज़। आंसुओं का इतना असर ज़रूर हुआ कि उन्होंने तस्बीह एक तरफ रखकर कस के बंधा हुआ दुपट्टा खोल दिया। मैं अक्सर सोचा करती थी कि मेरे वालिदैन की आपस में मोहब्बत कैसी मिसाली है। दोनों एक दूसरे का साया थे, एक के बगैर दूसरा अधूरा।
ابا دفتر سے آتے تو انہیں اپنے سامنے اماں چاہیے ہوتی۔ وہ صاف صاف کہتے تھے، وہی صالحہ بیگم، میری غیر موجودگی میں جہاں جانا ہے جاؤ، جس سے ملنا ہے ملو، لیکن جب میں گھر میں آ جاؤں تو مجھے گھر میں نظر آؤ، کیونکہ تمہارے بغیر مجھے یہ گھر گھر نہیں لگتا۔ اماں ان کی بات سن کر شرم سے لال پڑ جاتی۔ اس سمے مجھے وہ اتنی خوبصورت لگتی کہ میری نظریں ان کے چہرے سے نہ ہٹتی۔ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ گھر میں داخل نہیں ہوتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے، خاص طور پر اماں کی پسند کی چیزیں۔ خاندان بھر میں دونوں کی جوڑی لیلا مجنوں کے نام سے مشہور تھی۔ مجھے اپنی ماں باپ کی اس مثالی محبت پر فخر ہوتا تھا اور اماں کی قسمت پر رشک آتا تھا۔ جب شعور کی منزل پر پہنچی تو بس یہی تمنا کرتی کہ مجھے بھی ایسا ہی ٹوٹ کر چاہنے والا جیون ساتھی ملے۔ ابا نے ساری زندگی جو کمایا اماں کے ہاتھ پر لا رکھا اور کبھی حساب نہیں مانگا، انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ اماں اپنے سلیقے اور فہم و فراز سے بہترین انداز میں گھر کو چلاتی آئی تھیں۔ ابا کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تو ایسی کم بھی نہیں تھی کہ گزارا مشکل ہو سکتا۔ تینوں بھائی بہن بہت اچھی تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے۔ اسد بھائی انجینئرنگ یونیورسٹی میں آخری سال میں تھے اور دوران تعلیم انہیں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میں بھی MSc کر رہی تھی، جبکہ سیما کا میڈیکل کالج میں دوسرا سال تھا۔ ہمارے والدین نے ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی ہمیں دی تھی۔ محبت سے بھرپور ماحول تھا ہمارے گھر کا۔ ایک خوبصورت اور انتہائی پرسکون زندگی گزارتے گزارتے ہماری زندگی ایک عجیب سے بھنور میں پھنس گئی۔ ایسے میں مجھے اور سیما کو ایک نادرہ خیال آیا، اسد بھائی کی شادی کا خیال، اور یہ خیال اس قدر خوش کن تھا کہ زندگی پر چھایا ہوا جمود ٹوٹتا سا محسوس ہوا۔ اس سلسلے میں پہلے تو اسد بھائی سے بات کی۔ وہ یہ سن کر تھوڑا سا پریشان ہوئے۔ یہ کہا، ابھی یہ کہاں ممکن ہے؟ اماں کی حالت تو دیکھ رہی ہو، پھر ابا کو گئے ابھی سال بھی نہیں ہوا اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ اماں کی وجہ سے کہہ رہی ہوں بھائی، انہیں اس کیفیت سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ہلچل ہو، کچھ ایسا ہو کہ گھر کا ماحول یکسر بدل جائے۔ آپ کی شادی ہوگی، گھر میں دلہن آئے گی تو دیکھیے گا کتنا فرق پڑے گا، ماحول کی اداسی اور اماں کا ذہن بٹنے لگے گا۔ میں نے بڑی مضبوط دلیل پیش کی۔ اچھا، اگر ایسا ہی ہے کہ کوئی ہلچل ہو، کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ اپنے اتنے ذہین و فطین بھائی کے منہ سے یہ بے وقوفی کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بالکل بیکار بات کی ہے آپ نے۔ میری شادی سے تو ماحول اور اداس اور بوجھل ہو جائے گا۔ رونق تو گھر میں دلہن کے آنے سے ہوگی نہ کہ میرے یہاں سے چلے جانے سے۔ اور ویسے بھی میں اماں کو ایسی حالت میں چھوڑ کر شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری دو ٹوک بات سے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بالآخر میں نے اور سیما نے انہیں شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ ان سے پوچھا کہ اگر انہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دیں۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگ ہی دیکھ لو کوئی لڑکی، اماں سے پوچھ لو، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سوچ رکھا ہو، لیکن جب اماں نارمل کنڈیشن میں ہو تو بات کرنا۔ ظاہر ہے ایسا ہی کریں گے۔ میں اور سیما سچ میں بہت خوش تھے۔ ابھی تو صرف اسد بھائی نے شادی کی حامی بھری تھی تو ہم بہنیں خوش ہو گئی تھیں۔ شادی کے بعد دلہن آ جانا تو ہمارے اس اداس اور اجاڑ گھر کی فضا ہی بدل جانی تھی۔ اس سلسلے میں اماں سے بات کرنے کے لیے میں نے ان کے ذرا بہتر ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ کسی وقت وہ نارمل سی لگتی اور جن دنوں بہتری کی حالت میں ہوتی تب زیادہ تر گھر کی الماریاں، پرانے صندوق اور بکسوں کو خالی کر کے نئے سرے سے چیزوں کو ترتیب دیتی، دروازے کو خالی کر کے صاف کرتی یا پھر باورچی خانے کی دھلائی صفائی کا کام کرتی۔ ہمارے خیالوں میں یہ ان کی نارمل والی کنڈیشن تھی، کیونکہ اس دوران وہ ہم لوگوں سے تھوڑی بہت بات چیت بھی کرتی یا ہماری کسی بات کا جواب دے دیا کرتی، ورنہ کئی دن گزر جاتے ہیں ہمیں ان کی آواز سنے ہوئے۔
پھر ایک دن یہ موقع آیا، گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے میرے اور اماں کے۔ دوپہر میں زبردستی اماں کو چند لقمے کھلا کر میں باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی جب مجھے اماں کے کمرے سے کھٹر پٹر کی آوازیں سنائی دیں۔ میں کام ادھورا چھوڑ کر اماں کی طرف آئی۔ وہ الماری کے پٹ کھولے کھڑی تھی اور ایک خانے میں رکھی ابا کی تصویروں والی فریم جو اماں کی طبیعت کے پیش نظر ہم نے دیواروں سے اتروا دیے تھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان فریمز کو وہاں سے نکال کر بستر پر رکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ واپس ان تصویروں کو دیواروں پر لگانا چاہتی ہیں۔ آپ چھوڑ دیں اماں، میں اسد بھائی آئیں گے نا تو میں ان سے وہ تصویریں لگوا دوں گی ان کی جگہ پر، میں ان کے قریب آ کر بولی۔ انہوں نے خالی خالی ویران نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ایسے ہی خالی لہجے میں بولی، نہیں، ان تصویروں کو چھت والے اسٹور میں رکھ دو، یہاں سے لے جاؤ، بلکہ اس کمرے سے اپنے ابا کی ہر یاد مٹا دو۔ کیوں اماں، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہٹا دو تو بس ہٹا دو، ان کی آواز میں سختی سی در آئی۔ ٹھیک ہے اماں، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، باہر آئیں، برآمدے میں بیٹھے، دیکھیں کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، اور مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات بھی کرنی ہے۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر باہر لے آئی، انہیں تخت پر بٹھا کر بات شروع کی۔ وہ بالکل بے تاثرات چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سن رہی ہیں اور سمجھ بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ کچھ کہیں نا اماں، اسد بھائی کے لیے آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے تو بتائیں۔ نہیں، کوئی لڑکی نہیں ہے، اس سے کہو کہ خود ہی بتا دے، میرے اور تم لوگوں کے کہنے پر کسی لڑکی کو دلہن نہ بنائے، ورنہ ساری عمر جھوٹی اور دھوکے کی زندگی گزارے گا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں اماں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، آخر کار انصر احمد کا بیٹا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور صالحہ اس گھر میں آئے۔ ان کی آواز جیسے کسی خالی اور گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ جسم واضح طور پر لرز رہا تھا، میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے گھٹنوں پر رکھے ان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا۔ اماں، ایک جھوٹ، ایک دھوکے نے آخری عمر میں ہمیں زندہ درکور کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی اور کے ساتھ یہ سب ہو۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا انکشاف کرنے والی تھی مجھے نہیں معلوم تھا، اور نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ کر یہ خواہش کر رہا تھا کہ کوئی انکشاف نہ ہو تو بہتر ہوگا۔ تم جانتی ہو، تمہارے باپ نے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا۔ ان کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی اور میرا سارا وجود گویا مجسم سماعت بن گیا تھا۔ اپنا بوجھ ہمارے ناتوا کندھوں پر دھر کے خود تو سکون سے مر گئے اور ہمیں یہ بوجھ ڈھونے کے لیے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا تھا اگر خاموشی سے مر جاتے اور ہمارے دل کو اپنی محبت سے آبدار رہنے دیتے؟ بڑا ظلم کیا تمہارے باپ نے ہم پر، بڑا ظلم کیا۔ جاتے جاتے ہمارے دل کو اپنی محبت سے خالی کر گئے۔ ان کی آنکھوں میں جیسے دھول اڑ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ ایسا مت کہیے۔ میں نے تھک کر ان کی گود میں سر رکھا، مگر انہوں نے گویا میری بات ہی سنی نہ ہو۔ زندگی بھر جس محبت کا اظہار اور دعویٰ کرتے رہے، وہ جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ ہمارے عکس میں کسی اور کو تلاش کرتے رہے اور ہم سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے عشق میں مبتلا ہے۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ میری سماعت مزید انکشافات سننے کی متحمل نہیں تھی، پھر بھی میں نے دل مضبوط کر کے سننے کا حوصلہ جمع کیا۔ کس کی بات کر رہی ہیں اماں؟ آپ کے علاوہ وہ کون ہے؟ عاتقہ۔ ان کی آواز گہری کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ نہیں اماں، خدا کے لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اذیت سی اذیت تھی کہ جس نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کیا وہ بھی؟ نہیں،
ہرگز نہیں، اسے تو خبر بھی نہیں ہے کہ کوئی اسے شدت سے چاہتا رہا ہے۔ یہ صرف تمہارے باپ کے دماغ کا فطور تھا۔ پتھریلے سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی کسی سنگ مجسمے جیسی دکھی۔ تو کیا ابا شادی سے پہلے ہی؟ نہیں، یہی تو المیہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کے درمیان آئے ہوتے تو شاید اور بات ہوتی، شاید آج ہم اتنی زیادہ اذیت میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہ تب کی بات ہے جب تم پیدا ہوئی تھی۔ عاتقہ ان دنوں ہمارے پاس رہنے آئی تھی تاکہ ہمارے گھر کی دیکھ بھال کر سکے۔ تب تمہارے باپ کو اس سے محبت ہوئی، حالانکہ اس کی شادی طے ہو چکی تھی اور وہ حیدر احمد کو پسند کرتی تھی۔ یہ شادی اس کی مرضی سے ہو رہی تھی، اس لیے وہ تمہارے باپ کے دل پر ہوئی واردات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ بہرحال انظر احمد میں اتنی شرافت اور انسانیت ضرور تھی۔ دل کی بات دل میں ہی رکھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مذہب اور معاشرہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے خاموشی سے بس اسے چاہ رہے تھے۔ زندگی کی آخری سانس تک یہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، آکاش بیل کی طرح، جیسے اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی ہے، اسے برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ کیا حاصل ہوا انہیں اس محبت سے؟ ساری زندگی نارسائی کا عذاب جھیل کر ہمیں زندہ درکور کر دیا۔ بات کرتے کرتے ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر میری اذیت دو چند ہو گئی۔ میرے آنسوؤں سے تر چہرے پر نظر جمائے وہ پوچھ رہی تھی، بتاؤ ہم کیا کریں؟ بے بسی سے وہ سوال کرتی، اماں مجھے ننھی سی بچی کی طرح لگی۔ میں نے بے قرار ہو کر انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں ان سوالات کے کیا جواب دیتی؟ میرے پاس تو کوئی بھی جواب نہیں ہے جو انہیں پرسکون کر سکتا۔ اے کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا۔ میرے سلگتے ہوئے دماغ میں تو بس یہی سوچ ابھر رہی تھی، چھوٹی خالہ، اف میرے خدایا، چھوٹی خالہ۔